अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िल्ले हैदर और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं प्रोग्राम लेके अब बनेगा अपना घर। नाज़रीन, हर शहरी की ये ख्वाहिश होती है, बल्कि वो एक ख्वाब देखता है कि उसको अब उसका अपना घर हो और ऐसी जगह हो जहां ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मैसर हों, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, उसी को कहीं भी जाने में आने में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, चाहे वो आबादी थोड़े से फासले पर ही क्यों ना हो। स्कूल होना चाहिए, मार्केट होनी चाहिए, बाज़ार होने चाहिए और दीगर सहूलियात जो हैं अस्पताल जैसी, वो भी उसको मैसर होनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं और कुछ आबादियाँ ऐसी बनाई गई हैं, ऐसी बसाई गई हैं जहाँ पे रहने वाले लोग खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मेरी मुराद है बहरिया टाउन से। बहरिया टाउन जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बनाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो हम स्पेशली बात करेंगे वो हम कराची के बहरिया टाउन की करेंगे। वहाँ पे क्या सहूलियात मैसर हैं, आप वहाँ पे अपना घर किस तरह बना सकते हैं, कितनी कीमत पे आपको घर, प्लॉट या फ्लैट वहाँ पे मिल सकता है। तो इस हवाले से हमने दावत दी है। हमारे जो साथी हैं इस वक्त बैठे हैं हमारे साथ, काफ़ी बहरिया टाउन में काम करते हैं, मशहूर बिल्डर हैं और सोना बिल्डर डेवलपर एंड उसके जो हैं ऑनर CEO है भी हैं, सैयद दानिश अली। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बहरिया टाउन का छोटा सा पैकेज देखते हैं जो हमारे रिपोर्टर ने बनाया है। बहरिया टाउन कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन रहायशी मंसूबा। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली मास्टर प्लान कम्युनिटी है जिसे पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए बेहतरीन और अफोर्डेबल और आलमी मयार की सहूलियात के साथ तामीर किया गया है। बहरिया टाउन कराची ने पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई बुलंदियों से रोशनास कराया। बहरिया टाउन कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल इलाका है जिसमें प्लॉट्स, घर और अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके अलावा कमर्शियल एरियाज भी मौजूद हैं। तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। पार्क्स, आलमी मयार का अस्पताल जिसमें जदीद इमरजेंसी के साथ साथ तमाम सहूलियात मौजूद। नौजवानों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्स के अलावा तालीम की तमाम सहूलियात भी मौजूद हैं। बिजली, पानी और गैस जैसी तमाम सहूलियात भी बिला तातुल मौजूद हैं। बहरिया टाउन कराची शहर के अंदर एक शहर की मानंद है। ये पाकिस्तान की वाहिद सोसाइटी है जहां हमारी मिडिल क्लास एक आज़ादाना माहौल में पुरअमन रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने बहरिया टाउन के हवाले से पैकेज देखा, आबादी देखी, घर देखे और ख़ूबसूरत रिहायशी मंसूबे का एक मंज़र देखा। सैयद दानिश अली हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। दानिश साहब, ये बताएं कि वैसे तो आपका सोना बिल्डर्स के नाम से आप काम कर रहे हैं, बहरिया टाउन एक लोगों में खौफ आता है कि आबादी से काफ़ी दूर है, कई घंटे लग जाएंगे, कई मतलब लोग वहाँ पे क्यों जाएं, क्यों घर लें बहरिया टाउन में? ठीक है, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सिले भाई, आपने हमें इनवाइट किया। बहरिया टाउन लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि बहरिया टाउन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाया गया है। मतलब एक तरह से आपको मैं शॉर्ट बताऊं तो दुबई के जो पूरे लाइफ स्टाइल पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इस वजह से लोग बहरिया आते हैं जहाँ आपको पानी का इशू नहीं है, बिजली का इशू नहीं है, 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सप्लाई ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर ना। क्यों बहरिया टाउन कराची का या सिंध का हिस्सा नहीं है? वहाँ तो पानी नहीं है, लोग पानी से मर रहे हैं, पानी उनको बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, बिजली आती नहीं है, बिल आसमान से बातें कर रहा होता है, गैस मैसर नहीं है, तो बहरिया टाउन में कैसे मैसर है? देखें, ये तो एक इदारे का काम होता है, लोकल गवर्नमेंट्स का काम होता है। जब शहर में कोई भी बड़ी सोसाइटियाँ बना रहे होते हैं, कोई एरिया डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से उससे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। उसी हिसाब से सीवरेज की लाइनें डालनी पड़ती हैं, बिजली के वहाँ पर जो है आपको पोल्स लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाने, उसी तरह से सप्लाईस आपको बढ़ानी पड़ती है जो हमारी गवर्नमेंट नहीं करती ना, अनफॉर्चुनेटली। बहरिया टाउन ने अपना जब इतना बड़ा एक प्लान लेके आया तो उसी हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, उसी हिसाब से वहाँ पानी की लाइंस डाली, सीवरेज की लाइंस डाली और अपने बिजली के पूरे उन्होंने बाकायदा अपने बिजली के प्लांट्स लगाए अंदर बहरिया टाउन में। इसलिए वहाँ पर जो है इस चीज़ का कोई इशू नहीं है कि लाइट की लोड शेडिंग हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रही है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है बहरिया टाउन। तो वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है वो के इलेक्ट्रिक से मुंसलिक है या आपने अपनी पर्सनल वो देखें, उनकी जो सप्लाईज के प्लांट है वो अपने पर्सनल हैं, लेकिन पीछे से जो वो सप्लाई ले रहे हैं वो के इलेक्ट्रिक से ही लेते हैं, लेकिन आगे सप्लाई सारी वो खुद करते हैं बहरिया अपने प्लांट के थ्रू। आपने मुझे बताया अभी कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है वो दुबई की तर्ज के बनाया है, तो दुबई तो सफ़र करना बहुत मुश्किल है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, फिर वहाँ रहने की तो बात ही छोड़ें, लाइफ स्टाइल दुबई का मशहूर है। तो यहाँ पे कितनी कीमत में आपको प्लॉट मिल जाता है या घर मिल जाता है, या ये आबादी जो बनाई गई है बहरिया टाउन ये सिर्फ अमीरों के लिए बनाई गई है कि जो अमीर लोग हैं वो आके बहरिया टाउन में ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, देखें,
بحریہ ٹاؤن میں بہت سارے پریسنٹس ہیں نا، جس کو آپ مطلب عام لینگویج میں سیکٹرز کہہ لیں یا بلاکس کہہ لیں نا. تو پریسنٹ 1 سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پریسنٹ جو ہے 63 تک بحریہ ٹاؤن کے پریسنٹس ہیں نا. اس میں آپ کو امیروں کے لیے بھی مل جائے گا، اس میں آپ کو مڈل کلاس کے لیے بھی مل جائیں گے، اس میں آپ کو لوور مڈل کلاس کے لیے بھی پلاٹس اور ولاز اپارٹمنٹ مل جائیں گے. ہر قسم کی وہاں پر انہوں نے ورائٹی رکھی ہے نا. اچھا. تو اس میں آپ چاہیں گے تو 2000 گز کا بھی پلاٹ آپ کو ملے گا. آپ اگر مڈل بڑے سے بڑا پلاٹ جو ہے وہ یا بینگلو یا ولا وہ کتنے گز پر ہے اور چھوٹے سے چھوٹا جو ہے وہ کتنے گز پر؟ دیکھیں اس میں بڑے سے بڑا تو بحریہ کے اپنے فارم ہاؤسز کے پلاٹ ہیں جو 1 ایکڑ 2 ایکڑ تک ہیں نا. اچھا. باقی آپ اگر ریزیڈینشیل میں جائیں گے تو 2000 گز کے سب سے بڑے جو ہے اس میں پلاٹس ہیں، پھر 1000 گز ہے، 500 گز ہے، پھر اس میں 250 گز ہے، 125 گز ہے. اب تو بحریہ نے تھوڑے عرصے پہلے ایک اسکیم لانچ کی تھی بحریہ گرینز کے نام سے، جس میں 75 گز کے پلاٹ ہیں اور اس میں گراؤنڈ پلس 2 کا آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں. اس کو اپروول ہے نقشے کا نا. 75 گز کا؟ 75 گز میں آپ کس طرح سہولیات دیں گے لوگوں کو؟ تو بہت چھوٹا نہیں ہو جائے گا؟ تو وہی میں نے آپ کو بتایا نا، اس لیے اس میں گراؤنڈ پلس 2 کا جو ہے نا انہوں نے نقشہ اپروو کیا ہے. 4 بیڈ ڈرائنگ ڈائننگ کا اس میں آپ کا پورا ایک جو ہے وہ ولا بنے گا. اور یہ جو پلاٹس ہیں وہ سستے ہیں، تو سمجھ لیں یہ ایک لو کاسٹ جو ہے نا پرائس میں آپ کو پلاٹ دیے ہیں بحریہ ٹاؤن. 75 گز کا پلاٹ کتنے میں دے رہے ہیں آپ؟ 75 گز کا پلاٹ ابھی آپ کو وہاں سے 20 سے 25 لاکھ روپے کا ہے. 20 سے 25 لاکھ. اچھا یہ بتائیں کہ 20 سے 25 لاکھ روپے آج کل کے حالات میں اور آج کل کے دور میں ایک غریب آدمی کے لیے ظاہر ہے 75 گز میں جو رہے گا وہ کوئی بزنس مین یا بڑا ویل سیٹل نہیں ہوگا، تو اس کے لیے یہ پیسے یکمش اس کو پے کرنے ہیں یا آپ کی طرف سے کوئی انسٹالمنٹ کی پالیسی بھی ہے یا کوئی شیڈول دیا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں یہ تو تھوڑے عرصے پہلے اسکیم آئی تھی انسٹالمنٹ والی نا، اس میں تو کچھ انسٹالمنٹ جا چکی ہیں. تو مطلب ابھی 50% آپ کو اپ فرنٹ دینا پڑے گا، 50% کی انسٹالمنٹ ہے. لیکن اگر آپ بحریہ 2 میں جاتے ہیں، بحریہ ٹاؤن 2 کراچی، اچھا، تو وہاں پر جو ہے ابھی انہوں نے انسٹالمنٹ پہ نئی جو ہے اپنی یہ بحریہ ٹاؤن 2 کے نام سے یہ کتنے فاصلے پہ ہے بحریہ 2؟ بحریہ 2 بحریہ ٹاؤن سے تقریباً کوئی 25 سے 30 کلومیٹر آگے. اچھا، حیدرآباد کی طرف؟ جی حیدرآباد کی طرف ہے. لیکن اسی طرف جو ہے آگے آپ کی ملیر ایکسپریس وے بن رہی ہے جو کراچی سٹی سے جو ہے اس کو ہائی وے کو کنیکٹ کرے گا. ٹھیک. اچھا آپ نے فارم ہاؤسز کا ذکر کیا کہ فارم ہاؤسز یہ سب بحریہ ٹاؤن کے اندر ہی ہے؟ سب بحریہ ٹاؤن کے اندر ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا نا، پریسنٹ 1 سے لے کے پریسنٹ 63 تک ابھی تک بحریہ ٹاؤن بنا چکا ہے. ابھی کتنی رہائش ہو چکی ہے وہاں پہ؟ اندازہ ہے کتنے گھر بن چکے ہیں، یعنی کہ کتنے لوگ رہ رہے ہیں، پاپولیشن کتنی ہے ابھی وہاں پہ؟ کوئی ایک آئیڈیا بتائیں، ظاہر ایک کریکٹ فگر تو نہیں ہوگی آپ کے پاس. 20,000 پلس فیملیز رہ رہی ہیں ابھی. 20,000 پلس فیملیز رہ رہی ہیں. اچھا میں نے گھر پلاٹ لے لیا 75 گز کا یا 500 گز کا، اس کے اب بنانے کا طریقہ ذرا بتائیں کہ وہ بنے گا کس طرح؟ نقشہ ایس بی سی اے سے ہے، کے ڈی اے سے ہے، سندھ حکومت سے کرانا پڑے گا؟ کیونکہ نقشہ بنانا شہر کراچی میں اگر آپ نے کہیں پلاٹ لیا ہے تو اس کا نقشہ بنانا اور اس کی فائل کی ویریفیکیشن کرانا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور لوگوں کے لاکھوں روپے جو ہے نا وہ رشوت میں جاتے ہیں. تو بحریہ ٹاؤن میں بھی کیا یہ کوئی طریقہ کار ہے پیسے لین دین کا؟ دیکھیں بحریہ ٹاؤن تو ایک پہلی بات ہے پرائیویٹائز ادارہ ہے نا، اور بحریہ میں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ 1 ونڈو آپریشن ہے. اچھا، تو آپ بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ آفس جائیں گے، وہاں سے ہی آپ کا پلاٹ جو ہے آج کے آج ویریفیکیشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی فیس کوئی چارجز؟ کوئی چارجز نہیں ہے، 0 آف کاسٹ. اچھا. تو اس کے بعد جو ہے آپ اگر اس کو ٹرانسفر کرانے جاتے ہیں تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ٹرانسفر سسٹم میں بایو میٹرک ٹرانسفر ہوتا ہے. اوکے. تو وہاں پر جو پرانی فائل ہے وہ سلینڈر کر لیتے ہیں، نیا ٹرانسفر لیٹر بنا کے دے دیتے ہیں. اس میں کوئی ڈبلنگ کا بھی چکر نہیں ہے، نہ قبضے کا چکر ہے، نہ آپ کے پلاٹ پہ کوئی قبضہ کرے گا، نہ فائل کی وہاں ڈبلنگ ہوتی ہے کوئی. اس میں کتنا پروسیس میں کتنے دن لگتے ہیں ٹرانسفر میں؟ جیسے میں نے کوئی پلاٹ لیا ہے، میں جاتا ہوں ویریفیکیشن، اس کی ہاتھ کے ہاتھ ہو گئی، میں نے آگے پیمنٹ کر دی، اب میں نے اپنے نام ٹرانسفر کرانا ہے تو بایو میٹرک مجھے مطلب میرے نام کی فائل کب ملے گی؟ دیکھیں ویسے تو جو جنرل پروسیس ہے نا وہ 3 ورکنگ ڈیز کا ہوتا ہے. تو ہم جب فائل ویریفائی کراتے ہیں تو این ڈی سی اپلائی کرتے ہیں، 3 ورکنگ ڈیز میں آ جاتی ہے، دین ٹرانسفر ہو جاتا ہے ہاتھ کے ہاتھ نا. لیکن اگر آپ چاہیں گے تو ایک نامنل سے چارجز ہیں وہ دیں گے تو آپ کا فاسٹ ٹریک پہ سیم ڈے ٹرانسفر ہو جائے گا. ناظرین اگر بحریہ ٹاؤن میں آپ نے پلاٹ لینا ہے تو ہم نے آپ کو ابھی تھوڑا سا پروسیس بتایا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے کے بعد آپ کس طرح ویریفیکیشن کرائیں گے فائل کی اور کس طرح آپ اس کو اپنے نام ٹرانسفر کرائیں گے. آگے بھی دانش سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ناظرین، بریک سے پہلے دانش صاحب نے ہمیں پلاٹ بھی دلا دیا تھا اور اس کے بعد وہ فائل بھی ہمارے نام ٹرانسفر کرا دی تھی. دانش صاحب یہ بتائیں کہ اب فائل بھی ہمارے نام ٹرانسفر ہو گئی ہے، اب گھر بنانا ہے. گھر بنانے کے لیے نقشہ ضروری ہوتا ہے.
نقشہ باہر کے آرکیٹیکٹ سے بنانا پڑے گا یا آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی اس طرح کی سہولیت موجود ہے؟ لیکن جب آپ پلاٹ کا پوزیشن اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ بحریہ آپ کو خود 8 سے 10 ایک اپنی ڈرائنگز دیتا ہے جس میں آپ نقشے سلیکٹ کر لیں. بحریہ کے اپنے ان ہاؤس ہی آرکیٹیکٹ ہیں نا. اچھا, کہیں اور سے نہیں بنوا سکتے ہم باہر سے؟ نہیں, باہر سے بھی آپ بنوا سکتے ہیں. اس میں بحریہ کے ڈیزائن چارجز ہوتے ہیں, کچھ مائنر سے وہ آپ دیں گے تو وہ آپ کو 8 سے 10 نقشے خود دے دیتے ہیں. وہ بڑے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ نقشے ہیں. اگر آپ کو اس میں سے کوئی پسند آتا ہے تو آپ بنا لیں, ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں میں باہر سے کسی اپنے آرکیٹیکٹ کو ہائر کر کے بنانا چاہتا ہوں تو وہ بھی آپشن ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ چارجز تھوڑے سے نامنل سے جو ڈفرینس آ جاتا ہے وہ زیادہ دینے پڑتے ہیں. مینس بتاؤں 20-25 ہزار کو زیادہ دینے پڑیں گے, آپ اپنے آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارا نقشہ بن گیا, چاہے ہم نے آپ سے بنایا یا اپنے ڈیزائنر سے بنایا ہو, اس کے بعد پھر ہم وہ فائل جمع کرا کے مکان بنانا شروع کر دیں گے یا اور بھی کچھ پروسیس ہے اس کے بھی؟ جب آپ اس کی جو ہے اپنا نقشہ بنوا لیں گے تو وہ نقشہ جو ہے بحریہ میں سبمٹ ہوتا ہے. وہاں سے جو ہے وہ میکسیمم 1 ویک میں جو ہے نا آپ کو اپروول آ جاتا ہے بحریہ سے. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے اس کی کیونکہ یہاں پہ جو دوسری جگہوں پہ ایس بی سی ہے, کے ڈی اے پہ اگر آپ سبمٹ کراتے ہیں تو اس میں تو مہینوں لگ جاتے ہیں, فائل موو ہی نہیں ہوتی ہے. ایسا تو کوئی میں چکر نے آپ کو پہلے بتایا نا, بحریہ ٹاؤن میں 1 ونڈو آپریشن ہے. تو آپ وہاں پر اپنا نقشہ سبمٹ کرائیں گے. ایک تو اب تو بحریہ نے سب جو ہے نا وہ پورٹل سسٹم کر دیا ہے. اچھا, ہاں, تھرو پورٹل کے آپ جو ہے آن لائن اس کو اپنا نقشہ سبمٹ کرائیں, آن لائن ہی آپ کو رپلائی آئے گا. اس میں نہ آپ کو کہیں دھکے کھانے, نہ آپ کو جانا ہے ہیڈ آفس, نہ آپ کو کوئی رشوت دینی ہے. سب بیٹھے بیٹھے آن لائن ہو جائے گا. نقشے کا تو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو باہر سے ہائر کر لیں یا آپ کے آرکیٹیکٹ سے بنوا سکتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جو ٹھیکیدار ہے, جو نقشہ اپروو ہونے کے بعد آپ ٹھیکیدار کو دیتے ہیں کہ بھئی اب وہ عمارت تعمیر کرے, تو اس کے لیے کیا ہے طریقہ کار؟ اس کے لیے بھی آپ کے اپنے ٹھیکیدار ہیں یا ہم باہر سے بھی کوئی وہ کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں آپ باہر سے بھی کرا سکتے ہیں, لیکن اندر بحریہ کے اپنے بھی بہت انلسٹ جو کانٹریکٹر ہیں جو آلریڈی گھر مکان وہاں بنا رہے ہیں, تو وہ بھی بنا دیتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جو اندر آلریڈی کام کر رہے ہیں انہیں سے بنوانا چاہیے, کیونکہ بحریہ کے اپنے بائی لاز ایس او پیز ہیں نا, جس میں آپ ایس او پیز میں ان کی اتنی تھوڑی سی اسٹرک ہے, اس میں آپ کوئی وائلیشن نہیں کر سکتے. اچھا, جیسے آپ شہر میں کرتے ہیں نا, تو وہاں آپ کوئی بھی مطلب 0.1% بھی آپ وائلیشن نہیں کر سکتے, دے دلا کے بھی نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ دے دلائیں گے تو وہ فوری ایکشن ہوتا ہے اور وہ جو امپلائی ہے وہ بلیک لسٹ ہو کیونکہ جاتا ہے. یہاں تو یہ نا کوئی آتی ہے, کوئی ادارہ آتا ہے, ایس بی سی اے, کے ڈی اے یا دوسرے, تو کچھ جیسے وہ بحریہ ٹاؤن کے آپ کے آنر کہتے تھے ملک صاحب کہ بھائی میری فائل تو کہیں, میرا کام تو کہیں بھی نہیں رکتا, میں اس میں ویل لگا دیتا ہوں. تو وہاں پہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی وائلیشن کرنی ہے تو ویل لگانے پڑ جائیں؟ دیکھیں وہ تو ملک صاحب نے اپنے حساب سے بولا ہے, جو مطلب سرکاری ادارے ہیں شاید ان کے لیے بولا ہوگا. لیکن بحریہ ٹاؤن میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک پرائیویٹائز ادارہ ہے, تو وہاں پر پہیے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی نا. اچھا, وہاں ایک پرائیویٹائز فرم ہے وہاں پر, اور سب اب آن لائن ہو گیا, اس لیے آن لائن کر دیا ہے. تو اگر لوگوں کو تھوڑا سا شک و شبات تھے نا کہ بھائی کچھ اوپر سے کوئی انڈر دی ٹیبل منی دے کے کام ہوتا ہے, تو وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا آن لائن کر کے نا. ہر چیز آپ بیٹھے بیٹھے آن لائن اپلائی کریں, آن لائن آپ کو اپروول آتا ہے, آپ کو نہ کہیں جانا ہے نہ کسی سے ملنا ہے. جب آپ کہیں جائیں گے کسی سے ملیں گے تو آپ سے کوئی تقاضا کرے گا نا کچھ لو دو. ٹھیک ہے. اچھا دانش, عمارت بن گئی, اب اس کے لیے مجھے پانی چاہیے استعمال کرنے کے لیے, بجلی چاہیے, گیس چاہیے. گو کہ پورے پاکستان میں اس کی شارٹیج ہے, جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, مہنگائی کا بھی دور ہے. تو یہ ساری چیزیں, سارے کنیکشن یہ لگوانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے بحریہ ٹاؤن میں؟ دیکھیں جب آپ پلاٹ کا ٹرانسفر لیتے ہیں نا, پوزیشن یوٹیلیٹیز کے چارجز دیتے ہیں, تو اس میں یہ یوٹیلیٹیز میں یہ چارجز انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. آپ کا جو گیس کا سنا ہے کہ گیس بھی آپ ایکسٹرا آرڈنری پیسے لے رہے ہیں اس کے یونٹ کے حساب سے, بجلی کے بھی یونٹ زیادہ ہیں بنسبت شہر کے الیکٹرک کے, تو ایسا بھی کچھ ہے یا یہ افواہیں ہیں خالی؟ نہیں, دیکھیں وہاں جو الیکٹرکسٹی ہے نا وہ 3 سے 4 روپے یونٹ مہنگی ہے بنسبت شہر کے, بنسبت کراچی سٹی کے. ٹھیک ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو آپ کو جنریٹر لینا پڑتا ہے یا سولر پینل لگانے پڑتے ہیں. اگر مثال میں جنریٹر کی بھی دوں تو آپ کو اس میں پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے, بالکل, اس کی آپ کو مینٹیننس کرنی پڑتی ہے, آئل چینج کا, تو وہ ایک خرچہ, ایک الگ انویسٹمنٹ ہے کہ آپ وہ سولر پینل میں انویسٹمنٹ کرو, جنریٹر میں انویسٹمنٹ کرو. لیکن بحریہ ٹاؤن میں ہر جگہ پہ ہر ایک پریسنٹ میں ان کے اپنے جو ہے جنریٹر انسٹال ہوئے ہیں. جیسے یورپ, امریکہ, یو کے یا دبئی میں ہوتا ہے, تو وہ جیسی لائٹ اگر, کیونکہ دیکھیں سپلائی تو پیچھے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ الیکٹرک سے سپلائی لے رہے ہیں اور سپلائی بحریہ دے رہا ہے آگے نا. جب وہاں پیچھے سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یہاں بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے بحریہ نے اپنے پرائیویٹ جنریٹر انسٹال کیے ہوئے ہر پریسنٹ پہ, اس لیے یونٹ اس کا زیادہ لے چارج کر رہے ہیں. 10 سیکنڈ کے اندر اندر لائٹ جو ہے نا وہ وہاں سے جو اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں جنریٹرس میں نا. تو اس لیے تھوڑی مہنگی ہے, کیونکہ آپ کو 24/7 بجلی مل رہی ہے, وہاں پر لوڈ شیڈنگ 1 منٹ کی نہیں ہے. اچھا دانش, یہ بتائیں کہ کراچی شہر سے ہم جیسے ہی کراس کرتے ہیں تو 10 منٹ کی, 15 منٹ کی یا 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد بحریہ ٹاؤن شروع ہوتا ہے آفٹر ٹول پلازا. تو جنگل کے بیچ میں ایک ہے,
بے شک اس کی چار دیواری کے اندر آپ نے دبئی جیسی سہولیات دی ہوئی ہیں یا یورپ جیسی فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں، لیکن ہے جنگل کے بیچ کے اندر. کوئی سیکیورٹی کا وہ ہے، ایشو ہے آپ لوگوں کو، کوئی چوری چکاری یا کوئی اس طرح جیسے عام شہر میں ہے، سٹی میں صورتحال آپ کے سامنے، آپ بھی یہیں کے رہنے والے ہیں، تو اس طرح کے کوئی پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں ویسے تو سیکیورٹی رسک جو ہے نا وہاں پر وہ 0% ہے نا، مطلب وہاں ایسا نہیں ہے کوئی آ کے آپ سے سنیچنگ کرے گا، موبائل چھین لے گا، گاڑی چھین لے گا، یا کوئی آپ کے گھر پہ آ کے خدا نہ خواستہ کوئی ڈکیتی کر دے گا. بحریہ کے پاس اپنی سیکیورٹی سسٹم سارا موجود ہے، ہر جگہ پہ CCTV کیمرے انوالو ہیں. جیسے دبئی میں آپ کے دیکھا ہوگا آپ نے ہوتے ہیں نا، تو پورا دبئی کے اسٹینڈرڈ پہ سیکیورٹی کا سسٹم ہے سارا. 3 قسم کی بحریہ کی اپنی سیکیورٹی اپنی خود ہے آپ کی؟ جی اپنی خود ہے بحریہ کی، اور پورے ہر گلی میں ہر جگہ پہ آپ کو ہر قدم پہ آپ کو CCTV کیمرہ ملے گا. اچھا، جس کو پورا پراپر وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن نا. اور پولیس وغیرہ؟ پولیس تو ہے ظاہر ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ لوگوں نے اسٹیٹ میں ایک اسٹیٹ بنا لی ہو کہ بھئی اپنی پولیس ہے، اپنی بجلی ہے، اپنی گیس ہے، ایسا یہ کانسیپٹ تو نہیں ہے کہیں؟ دیکھیں بحریہ ٹاؤن کا نام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی، تو بحریہ ٹاؤن کراچی مینس کراچی جو آپ نے مجبوری میں آخری میں کراچی لگا دیا. سندھ پروویژن میں آتا ہے بحریہ ٹاؤن، تو وہاں بھی سندھ پولیس لگتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ اندر رونما ہوتا ہے، کوئی چوری ہوتی ہے یا 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں لوگوں کی، تو وہ مسئلہ آپ کی اپنی سیکیورٹی سالو کرتی ہے یا اس کے لیے تھانے میں ہم FIR بھی کٹوا سکتے ہیں یا تھانے سے رجوع بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب کچھ ایسا خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے سیکیورٹی آتی ہے، کیونکہ وہ اندر ہوتی ہے نا، وہ 2 منٹ کے اندر آ جاتی ہے کیمرے میں دیکھ کے، یا کال کریں آپ تو اگر وہ سالو ایٹ دا پوائنٹ سالو ہو رہی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تھانے کی انٹرفیئرنس ہے نا میرا سوال. جی بالکل ہے، کیونکہ چھوٹا موٹا مسئلہ تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ وہ بلاتے تو تھانے سے ہی کال کر کے. مطلب اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ نہیں بنی ہوئی ہے. دیکھیں میں یہ نہیں بولوں گا کہ بالکل ہی ہے، کبھی دیکھیں چھوٹی موٹی چوری ہو جاتی ہے، گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے انسان کے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، چوری بھی ہو جاتی ہے. چوری تو UK امریکہ میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ جب چور کو وہ فوری پکڑ لیتے ہیں CCTV کیمرے میں جو ہے نا دیکھ کر، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ پولیس کے ہی حوالے کرتے ہیں نا، قانونی کارروائی پولیس ہی کرتی ہے، بحریہ ٹاؤن نہیں کرتا. بحریہ ٹاؤن کے اندر انٹر ہونے کے لیے کیا لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا گیٹ لگا دیا، اتنے سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں، یار اندر جانا بہت مشکل ہے، بہت پرابلم ہے، ایسا کچھ ہے یا ایزیلی؟ کیونکہ بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہوتی ہیں آپ گھنٹوں انتظار کرتے رہیں، جس نے آپ کو بلایا ہے وہ اپروول دے گا، پھر آپ اندر جائیں گے، ایسا کچھ طریقہ ہے یا آپ ایزیلی اندر کسی سے بھی ملنے جا سکتے ہیں؟ دن بھر تو وہاں وزٹر ویسے ہی آتے جاتے ہیں نا. اچھا، تو وہ ان کے لیے تو الاؤ ہے، دن میں آتے ہیں، لیکن رات 11 کیا وزٹر کے کوئی کارڈ لیتے ہیں آپ لوگ، شناختی کارڈ لیتے ہیں یا ویسے ہی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں وزٹرس تو بغیر شناختی کارڈ اس کے آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو بحریہ نے وہاں ای گیٹ سسٹم انسٹال کر دیا ہے نا، اور وہ کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے، مانیٹرنگ تو وہ کر رہے ہیں نا، تو وہ وزٹر سے کوئی ID کارڈ نہیں لیتے ہیں. ہاں ریزیڈنس کے اپنے جو ہے نا وہ ریزیڈنس ID بنی ہوئی ہے، ان کو ای ٹیگ سسٹم ملا ہوا ہے، ان کی لائنس الگ ہیں ای ٹیگ کی. اچھا، ان کی لائن دن بھر وزٹر الاؤ ہے، رات 11 بجے کے بعد وزٹرس الاؤڈ نہیں ہے. اگر ریزیڈنس جیسے ریکمینڈ کرے گا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کینٹ وغیرہ میں ہوتا ہے، اسی طرح سسٹم ہے، تو وہ پھر اس کی انٹری ہوتی ہے، نہیں تو ادروائز وہ اندر الاؤڈ نہیں ہے رات 11 بجے. اچھا، میرے پاس گاڑی نہیں ہے نہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اب مجھے جاب پہ بھی آنا ہے اپنے آفس، یا بچوں نے باہر کہیں جانا ہے کام سے، کسی سے ریلیٹیو سے ملنے جانا ہے، اور گاڑی ہمارے پاس کنوینس نہیں ہے، تو اتنی دور سے گلشن آنا، جوہر آنا، ڈیفینس آنا، آپ نہیں سمجھتے یہ ایک پرابلم ہے؟ سر یہ پہلے تھوڑی سی پرابلم تھی، لیکن وہ بھی نہیں تھی کہ لوگ وہاں اندر جو پرائیویٹ سروسز چلتی ہیں گاڑیوں کی، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا تو ٹیکسی سروس چلتی ہیں، تو لوگ وہ اویل کرتے تھے. لیکن اب جو ہے 3-4 مہینے ہو گئے وہاں سے الیکٹرک بسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں بحریہ ٹاؤن سے، جو بحریہ ٹاؤن سے لے کے پورے کراچی میں پورے کلفٹن تک جاتی ہے. اچھا، بحریہ ٹاؤن سے، تو یہ کوئی ٹائمنگ ہے یا بس 24 آور ہے؟ دیکھیں ٹائمنگ تو اس کی صبح تقریباً 7 بجے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور رات 11 بجے تک چلتی ہے. 7 بجے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ یہ تو ابھی اسٹارٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ تھوڑی سی بسیں ابھی دی ہیں، اور بسیں آئیں گی تو یہ 24/7 چلے گی. ناظرین، اگر آپ کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہے، آپ بحریہ ٹاؤن جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک شہر سے بہت دور ہے، گو کہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہے، تو الیکٹرک بسوں کا آغاز بحریہ ٹاؤن نے کر دیا ہے، جو کہ شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی ڈیفینس وغیرہ بھی جاتی ہے، تو اس پہ سفر ضرور کریے گا. بہت ساری باتیں ہم نے دانش سے مزید کرنی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے. اس کے بعد ہم مختلف چیزیں ان سے پوچھیں گے، شاپنگ سینٹرز کے بارے میں پوچھیں گے، اور بہت سارے سوالات ہیں جو آپ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دیں، ان کو اویئرنیس دیں، تو بالکل پوچھیں گے. لیکن ایک لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک.
بریک سے پہلے دانش ہمیں الیکٹرک سٹی بسوں میں سفر کرا رہے تھے بحریہ ٹاؤن سے شہر کے مختلف علاقوں میں کہ یہ فیسلٹیز جو ہے یہ مہیا کر دی گئی ہے۔ اب ہم مزید پوچھتے ہیں، دانش یہ بتائیے کہ بسوں میں تو آپ نے ہمیں سفر کرا دیا، نقشہ بھی پاس کرا دیا، فائل بھی ٹرانسفر کرا دی، عمارت بھی آپ نے کھڑی کروا دی، اب جب فیملی شفٹ ہوتی ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں اس کو ضرورت ہوتی ہے انسان کے زندہ رہنے کے لیے، گراسری ہے، سبزیاں ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں، اسکول ہیں، ہاسپٹل ہے، کالج ہے، جم ہے، شادیوں کے لیے شادی ہال ہیں، اس کے لیے کیا باہر آنا پڑے گا یا بحریہ نے یہ بھی سہولت لوگوں کو دی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں، کیونکہ یہ ایک مین چیز ہے، جب آپ کرائے پہ رینٹ پہ بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں وہاں قریب میسر ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیں، بحریہ میں ہر سیکٹر پریسنٹ میں اپنا شاپنگ گیلری ہے، اپنی مسجد ہے، اپنا پارک ہے نا، تو انہوں نے ہر پریسنٹ میں اس طرح ڈیزائن کیا کہ ایک پوری پراپر شاپنگ گیلری بنائی ہے جہاں پر آپ کو ایک پورا پراپر منی مارٹ ملے گا، جہاں ایک شاپنگ گیلری ہے جہاں آپ کو ہیئر ڈریسر، ڈرائی کلینر، مطلب زندگی کی جو چھوٹی موٹی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو وہاں میسر ہے نا، میڈیکل اسٹور وغیرہ جس لائک کا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں میسر ہیں۔ اسکول وہاں پر آلریڈی جو ہے وہ کافی کھلے ہوئے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ اچھا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک فکس ایک اسکول بنا دیا کہ اسی میں ایڈمیشن لینا ہے، یا ایک کالج بنایا کہ نہیں اسی میں ایڈمیشن لینا ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں، اسکول اور کالج تو شروع میں بحریہ ٹاؤن نے اپنے خود بنائے تھے، اس کے بعد ابھی جو ہے بہت سے پرائیویٹ اسکول بھی وہاں پر آپریشنل ہو چکے ہیں۔ اچھا ہو گئے۔ اچھا، اور شاپنگ سینٹر کا کیا ہے؟ چھوٹے شاپنگ سینٹر ہیں یا بڑے شاپنگ سینٹر ہیں؟ دیکھیے، شاپنگ سینٹر تو ابھی چھوٹے چھوٹے کھل گئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا شاپنگ گیلریاں ہیں نا، تو شاپنگ گیلریاں میں چھوٹی چھوٹی شاپس کھل گئی ہیں نا، جو زندگی کی ضروریات کی چیزیں ہیں۔ باقی جو آپ شاپنگ مالس کی بات کر رہے ہیں، وہ شاپنگ مالس کافی پرائیویٹ ڈیولپرز بنا چکے ہیں اور مزید بن رہے ہیں، تو ایک بڑی تعداد میں وہاں شاپنگ مالس بھی بن رہے ہیں، آلریڈی 2-4 شاپنگ مالس وہاں پر جو ہے وہ اوپن بھی ہو چکے ہیں، رن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاسپٹل کے کیا پوزیشن ہے وہاں؟ ہاسپٹل بحریہ ٹاؤن کراچی کا اپنا ہاسپٹل ہے جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہاسپٹل ہے۔ تمام فیسلٹیز ہیں اس میں؟ جی، جیسے آپ یہاں پر جو کوئی بڑا ہاسپٹل ہے کراچی کا آغا خان، تو سیم اسی ٹائپ کی فیسلٹیز بلکہ اس سے بھی اچھی آپ کو میسر ہے۔ اچھا، اور یہ پلے گراؤنڈ، جم، اس کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر پریسنٹ میں اپنی شاپنگ گیلری ہے، تو اس شاپنگ گیلری میں اپنا ایک جم بھی ہے، تو ہر پریسنٹ پہ اپنا ایک جم بنا ہوا ہے۔ پلے ایریا؟ اور پلے ایریا جو ہے وہ ہر پریسنٹ کے اپنا پارک ہے، اس پارک میں پلے ایریا بنا ہوا ہے۔ بہت سے پریسنٹوں میں جو ہے وہ کرکٹ گراؤنڈ بھی بن چکے ہیں، فٹ بال گراؤنڈ بھی بن چکے ہیں، ٹینس کورٹ، ہر پریسنٹ میں اپنا ایک ٹینس کورٹ بنے ہوئے ہیں۔ مطلب آپ یہ چاہتے ہیں جو بحریہ کے اندر آ جائے رہائش کرنے، وہ باہر کسی صورت میں نہ جائے، صرف وہ کسی سے ملنے اگر جانا چاہتا ہے تو جائے، باقی تمام سہولت جو ہے وہ اندر ہی میسر ہے۔ بیچ میں سنا تھا کہ بحریہ میں ایک بہت بڑا زو بنایا گیا ہے، اپنا سینما بھی ہے وہاں پر ایک، اور میرا خیال ہے ایونٹس بھی کافی وہاں پہ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں عوام کو۔ دیکھیں، بحریہ ٹاؤن میں آپ جب اندر آئیں گے نا، سب سے پہلے تو وہاں پر تھیم پارک ہے، جو امیوزمنٹ پارک ہے نا، وہ ایک سنگاپور کے سٹائل پہ بنا ہوا ہے پورا تھیم پارک نا۔ جانور ہیں یا ہمارے سفاری پارک کی طرح ہے؟ جانور کے لیے آپ کو جانا پڑے ڈینزو، جو آپ زو کی بات کریں نا، وہ ڈینزو ہے۔ ڈینزو میں جو ہے اتنے اینیملز ہیں کہ مطلب آپ کی جو خواہش ہوگی اینیمل دیکھنا وہ آپ کو نظر آئے گا وہاں پر، وہ بھی ایک جو ہے نا بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ اچھا، عام لوگوں کے لیے بھی ہے یا صرف بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے وہ؟ نہیں، یہ سب کے لیے۔ اچھا سر، کیا کوئی ٹکٹ وغیرہ کا کوئی آئیڈیا ہے تاکہ ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ کو، وہ بھی اس فیسلٹیز سے جو ہے وہ اس کو اویل کر سکیں؟ ٹکٹ جو ہے آئی تھنک اس کا 450 روپے کا ڈینزو کا ٹکٹ جو ہے، اچھا، اور امیوزمنٹ پارک کا جو ہے 2000 روپے کا ٹکٹ ہے۔ اچھا، کیا اس میں پارک میں ایسی کیا چیز ہے؟ سر، اس پارک میں سمجھے ایک منی جو ہے نا وہ ڈزنی لینڈ ٹائپ پارک ہے وہ، اس میں آپ جب 2000 کا پاس لیں گے تو وہ پاس ہے، ٹکٹ نہیں ہے اس میں، جو ہے نا آل رائڈس آل یو کین، جتنی بار آپ لینا چاہیں ایک رائڈ آپ 10 بار لیں۔ اچھا، اور وہ ون ٹائم پاس ہے؟ جی، ایک دفعہ باہر نکل گئے تو ایک بندے کا ہے 2000 روپے؟ جی، پر 1 پرسن کا۔ 1%۔ اچھا، بیچ میں ابھی آپ نے گفتگو کی تھی فارم ہاؤس کی، تو یہ بھی بحریہ کے اندر ہی ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کو اگر کوئی شخص خریدنا چاہے یا لینا چاہے یا بنانا چاہے، بنے بنائے بھی ملتے ہیں یا اپنے جگہ لے کے خود بنانا پڑتا ہے؟ دیکھیے، بحریہ ٹاؤن نے جو فارم ہاؤسز دیے ہیں وہ اوپن پلاٹس دیے ہیں، اوپن پلاٹ؟ وہ لے کے آپ کو خود بنانے پڑتے کتنے ہیں۔ ایکڑ پہ؟ وہ 1 ایکڑ، 2 ایکڑ اور 2.5 ایکڑ پہ۔ 2.5 ایکڑ پہ، ٹھیک ہے۔ کیا کچھ پرائز اس کے اندازاً میکسیمم؟ پرائزز تو دیکھیں تقریباً کوئی وہ تو اپس ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں مارکیٹ کے حساب سے، ویسے بھی آج کل تو مارکیٹ کی ہائی ہے، تو بنے بنائے جو ہیں وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، لوگ آتے ہیں، یا ابھی انڈر پروسیس ہے؟
نہیں کچھ بن گئے, کچھ میں لوگ رہ رہے ہیں, کچھ میں لوگ آتے ہیں, کچھ جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے, بن رہے ہیں. ابھی ایک بیریا ٹاؤن نئی اسکیم بھی لایا فارم ہاؤسز کی, تو وہ انہوں نے بہت ہی لو کاسٹ پہ جو ہے نا لانچ کی. اچھا, ہائی رائز بلڈنگ کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ فلیٹس ہائی رائز بلڈنگ سنا ہے کہ ملک صاحب ایک بہت بڑی ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے ہیں دبئی کی طرز کی, وہ یہیں پر ہے, کراچی ہے یا کہیں دوسری جگہ ہے؟ دیکھیں وہ تو آپ ایک بات کریں گے جو دبئی کے طرز پہ, وہ تو بیریا آئیکن ٹاور ہے جو پورے پاکستان کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ ہے, اور وہ جو دبئی کے طرز پہ سب سے ہائی رائز بلڈنگ ہے وہ تو ابھی مطلب انڈر پلاننگ میں ہے نا, وہ بنے گی. لیکن بیریا ٹاؤن میں اپنی ہائی رائز بلڈنگ ہے جو مطلب گراؤنڈ+30 گراؤنڈ+18 اس طرح کی جو ہے نا وہ بن گئی ہیں, اور کچھ پرائیویٹ ڈیولپرز بنا چکے ہیں اور بنا رہے ہیں. اچھا, تو وہاں پہ ایزی آپ لے سکتے ہیں, اپروچ ہے انسان کی کہ مطلب ریزنیبل پرائز میں ہے یا کوئی, کیونکہ اتنی فیسلٹیز جو آپ نے بتائی ہیں وہ شہر کراچی میں تو کسی پروجیکٹ یا سوسائٹیز میں نہیں ہے, لیکن کراچی سے باہر بحریہ ٹاؤن ظاہر بات ہے باہر ہی ہم اس کو کہیں گے, تو وہاں پہ اتنی فیسلٹیز کا ہونا تو یقیناً پرائز بھی اس کے شوٹ کریں گے, یا پرائز ریزنیبل ہے یا بہت ہی ریزنیبل ہے؟ دیکھیں پرائزز تو وہاں کے ریزنیبل ہی تھے اور شوٹ کرتے جا رہے تھے اسی وجہ سے نا کہ پرائز ریزنیبل تھے نا, تو ظاہر ہے بائر کا لوڈ زیادہ تھا تو پرائز وہاں پر جو چیزیں شارٹ ہو رہی تھی تو پرائزز انکریز ہوتے جا رہے تھے نا. لیکن ابھی جو اوور آل سچویشن چل رہی ہے ملک کی معیشت کی, تو ابھی تو رائٹ ٹائم ہے بائنگ کرنے کا نا, بالکل. اچھا, کیونکہ پرائزز تھوڑے سے جو ہے فلیکچویشن آئی ہے پرائزز میں نا, تو یہ وہ تو ہر جگہ پہ جی بیسٹ ٹائم ہے ابھی بائنگ کرنے کا. اور بیریا آلریڈی سٹی کے مقابلے میں لو کاسٹ ہے نا, وہاں پر اصل میں پلاٹ کے پرائزز کم ہیں, تو اس لیے وہاں پر جو آپ پلاٹ میں جو آپ کے پیسے بچتے ہیں وہ آپ کنسٹرکشن میں لگا دیتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ اگر کوئی بکنگ کرانے آتا ہے تو بھی سٹی کے مقابلے میں اس کو جو ہے ریٹ کم ملتے, پلاٹ لینے آتا ہے تو بھی سٹی کے مقابلے میں 40 سے 50% ریٹ نیچے اس کو ملتا. جی ملتا. دانش یہ بتائیں, یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے کہ جو بلڈر جو ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے بزنس مین تھے, چھوٹے یا بڑے, جو شہر کراچی میں اتنا نام نہیں کما سکتے تھے, وہ موو ہوئے بحریہ ٹاؤن اور راتوں رات دیکھتے ہی دیکھتے وہ امیر ہو گئے اور ایک ریئل اسٹیٹ میں ان کا نام ہو گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے وہاں پر کام سٹارٹ کیا تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پرائزز کم تھے, اور جو انفراسٹرکچر تھا نا, جو ایک ملک صاحب جو کانسیپٹ لے کے آئے تھے دبئی والا, کہ وہ جو ملک صاحب جیسے کہتے ہیں میں نے کراچی کو تحفہ دیا ہے, تو ایک چیز انہوں نے جو وہاں پر اپنا ایک یہ آئیڈیا لے کے آئے تھے نا, وہ دبئی کے لائف اسٹائل کا جو انفراسٹرکچر ڈالا ہے, اور پرائزز بالکل ہی لو تھیں, تو ایک جو ہے نا لوگوں کا سمجھے ایک تعداد وہاں پر باہر جو ہے نا وہاں پر بہت بلک میں آیا, تو اس وجہ سے چیزیں شارٹ ہوئی اور پرائزز اب ہونا شروع ہو گئی. اچھا, سنا یہ کہ کراچی والوں سے زیادہ یا پاکستان والوں سے زیادہ جو اوورسیز ہے ان کی انویسٹمنٹ بہت ہے بحریہ ٹاؤن میں, یہ حقیقت ہے؟ میں سمجھتا ہوں 70% جو بیریا میں جو انویسٹمنٹ ہے یا جو وہاں کا اینڈ یوزر ہے وہ اوورسیز ہے. اوورسیز, کیونکہ اوورسیز کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ امریکہ یا UK کینیڈا سے بحریہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں کی ویسی سڑکیں ہیں, ویسی انفراسٹرکچر ہے جیسے ہمارے امریکہ کینیڈا UK میں. بہت شکریہ دانش صاحب. ناظرین, سید دانش علی ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ بحریہ ٹاؤن میں بزنس کرتے ہیں, بلڈرز ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ بحریہ ٹاؤن میں کیا کیا فیسلٹیز ہے. یقیناً آپ کو یہ پروگرام ہمارا بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کا ارادہ ہوگا کہ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کہ ہم بھی بحریہ ٹاؤن میں زندگی گزار سکیں, تاکہ زندگی کی وہ تمام سہولتیں جس کا انسان خواب دیکھتا ہے, جو چاہتا ہے کہ جب وہ اپنی جاب سے واپس آئے تو اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو, اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہو, وہ بحریہ ٹاؤن کا ایک وزٹ ضرور کرے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا, اور ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اس پہ کمنٹ ضرور کریے گا. اللہ حافظ.